अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कारी अदीब मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए बयान को शुरू करते हैं। अकाबिरीन उलमा ने इतनी कदर की उलमा की कि हद कर दी। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद ऐसे आदमी के हाथ से रखवाऊंगा जिसके दिल से कबीरा गुनाह तो गया, कभी सगीरा का भी गुजर नहीं हुआ। और सुबह मौलाना मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ के लाए, उनसे पहली ईंट रखवाई और उस जमाने में मियां मुन्ने शाह ने 1 रुपया चंदा दिया। दारुल उलूम देवबंद वालों को औलिया कराम की इतनी कदर है, वो रुपया आज तक देवबंद के खजाने में मौजूद है। चलिए तमाम औलिया कराम का फरमान भी, अकवाल भी सर माथे पे। लेकिन फर्क फिर कई लोग हमें कहते हैं कि ये वैसे ऊपर ऊपर से कहते हैं, हम वलियों को मानते हैं, हकीकत में नहीं मानते। सच्ची बात है, औलिया कराम को मानते हैं, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते। हमारे सामने कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा वली, शादी हुई, तुम्हारे सरहद में शादियां होती हैं, मोहल्ला रज जाता है, बल्कि आजकल जिस मोहल्ले में शादी हो कुत्ते भी रज जाते हैं। इतना खाना जाया जाता है जितना खाया नहीं जाता। और अब तो और बीमारी आई है, खड़े होके खाने लग गए शादियों पे लोग। वो मेजें ऐसी बना रखी हैं जैसे ऑपरेशन रूम में तख्ता नहीं होता, कभी उधर दौड़ गए, कभी उधर दौड़ गए। और मुझे तो कई मर्तबा डर लगता है कि कोई अंग्रेज फैशन वाला ये फैशन ना निकाल दे कि लेट के खाया करो, छोड़ने के नहीं। फिर भी अगर किसी अंग्रेज को लेते हुए खाता देख लिया तो लोग भी लेट कर ही खाया करेंगे कि तुम्हें क्या मालूम है, इससे खाना ज्यादा खाया जाता है, हजम भी जल्दी होता है, खाते भी रहो लेटते भी रहो। अंग्रेज बड़ा लानती। ये जितने हमारे मुल्क में बड़े बड़े तुम अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर, फलाना सर, फलाना सर, इनके सारी सर है, इनके पैर वैर नहीं है। अंग्रेज की मंडी में अलकाब सस्ते नहीं थे। जो कुरान से गद्दारी करता था, जो कौम और मुल्क से गद्दारी करता था, उसको अलकाब मिला करते थे। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को खत्म नबूवत की हिफाजत में, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते जेल कर दी, मुशक्कत लगा दी, गल्ला पीसने के लिए दिया। एक दिन आधी रात के पिछले पहरे में सुपरडेंट जेल चक्कर लगाता 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 उस कोठरी पे पहुंचा जहां शाहजी थे, चक्की चलानी थी। जाग के देखता है कि अताउल्लाह शाह बुखारी बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। कहने लगा, शाह जी ये क्या? फरमाया, मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। हम तो इन लोगों को वली मानते हैं, तुम्हारे यहां वली उनको कहते हैं कि जी फलाने वली ने लड़की का लड़का बना दिया। अगर सारे औलिया कराम ने सारी दुनिया की लड़कियों के लड़के बना दिए, तुम शेरे बांध के आसमान पे चढ़ोगे? तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि अगर ये काम आम चल पड़ा और वलियों की बस का हुआ तो काम ही खराब हो जाएगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की यहां शादी है, पहली रात है, पहला दिन है, घर में फाका है।
दूसरे दिन भी फाका, तीसरे दिन भी फाका। हजरत ने फरमाया अपने घर चली जा, मेरे यहाँ फाकों का डेरा है, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। वो अल्लाह वाली कहने लगी मैंने कब शिकवा किया, मैंने कब गिला किया, मैंने कब तुम्हारी शिकायत की है। मैं अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेख तफसीर मिल गया, मुझे वली मिल गया, मुझे वक़्त का कुतुब मिल गया, मुझे अब्दाल मिल गया, मुझे शेखुल हदीस मिल गया, मुझे हाजी मिल गया, मुझे नमाजी मिल गया। मुझे कब शिकायत है? ओ लाहौरी आइंदा ये बात ना कहना, ये कदम मेरे बाहर नहीं जाएंगे। मेरा जनाजा बाहर जा सकता है, मेरे कदम नहीं जाएंगे। सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ की रोटी नहीं खाई, सारी जिंदगी में मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। हम तो अपने घर वालों को नमाज के लिए नहीं कहते। रात दिन जो हमें खाना पकाकर देती हैं, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, हम उनको नहीं कहते। और अगर तुम ज्यादा करोगे, ईशा की नमाज पढ़ के घर जाओगे और घर वालों से पूछोगे नमाज पढ़ी कि नहीं, 2-4 दिन ऐसा करके देखो, तीसरे दिन आवाज आएगी तेरा बिस्तरा ओ परली बैठक में है। मैंने कहा क्या मरना है? ईशा के बाद नींद आई होती, आगे कहता नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये अल्लाह वाले लोग जो हैं, पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक 12,000 दरूद शरीफ रोजमर्रा का पढ़ा। कोई यूं ही तो नहीं बन जाते ये। दिल्ली शहर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, उनके नाम से दुनिया वाकिफ है। अल्लाह वाले कम छुपे रहते हैं, उनकी फिजा और उनका फैज जो है वो हर तरफ फैलता है। वो रब का नाम खुद भी लेते हैं और लोगों से भी लिवाते हैं कि इसी में भलाई है। इसलिए कुरान करीम ने भी ऐलान किया, फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम दायम रहा, सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई उसको खौफ नहीं, कोई उसको गम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के इनाम उस पे आम होते हैं। वली जो होता है उसको तो हर वक्त फिक्र रहता है कि ऐसा ना हो मेरा रब किसी मामले में मुझसे नाराज हो जाए। वो दुनिया नहीं बटोरता। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम सबका जो रहमतुल्लाह अलैह बड़े वलियों में से गुजरे हैं, बलख के बादशाह थे। खुद ब खुद बगैर किसी तहरीक के तख्तो ताज छोड़कर दुर्वेश इख्तियार कर ली, फकीरी इख्तियार कर ली। और जब कभी दूसरे किसी मौके पर तशरीफ लाते तो बादशाह कहता कि आपका तख्त हाजिर है, अगर इरादा हो तो ले ले आप। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं। आज तख्त तो कौन देगा किसी को? तख्ता मुर्दा नुहाने के लिए देने को कोई तैयार नहीं। कौन दे? तख्त तो बड़ी महंगी चीज है, कौन दे? मगर ख्वाजा साहब इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दे दिया और कहने लगा बादशाह, तुझे तेरी सल्तनत में सारी उम्र में वो मजा नहीं आया होगा जो मुझे एक सजदे में मजा आता है। अम्मन हुआ कानितुल आना अल्लैल
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پچھلی رات کو تنہائی میں خلوت میں پیار سے محبت سے قرآن پڑھتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہے، سوچتے تک نہیں کہ یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، یہاں سے جب آدمی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ضلع جھنگ میں دریا چناب پہ ایک ہیڈ ہے، ہیڈ تریمو۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کئی دن ہو گئے ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، دریا میں قتل کر کے پھینک دیا۔ سرکاری آدمیوں نے لاش کو پکڑ کے بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ یار مسلمان کی میت ہے، دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور آنا آنا دو دو چار چار نے چندہ مانگا کہ بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ چندہ کر کے کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ خوف نہیں کھاتے، نہ جانے جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے غسل بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے کوئی ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں۔ ہم نے تو سن 47 میں دیکھا کروڑوں پتی لوگوں کو کفن نہ ملا، جنازہ نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی۔ دولت میں ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، لوگ کہیں گے الہی اب کی دنیا میں بھیج دے، بڑا قرآن پڑھا کریں گے، بڑی اللہ اللہ کیا کریں گے۔ قرآن کہتا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے نیک کام کیا کروں گا۔ آواز آتی ہے وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ظالم تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے محبوب کے فرمان کی پرواہ نہ کی، آج میں تجھے کیسے رعایت دے دوں؟ تو نے میرے قرآن کو بھلایا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ کون سا وہ وقت آئے گا جب یہ امت جاگے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب نفع نقصان کو سمجھیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آبادی اور بربادی میں فرق کرے گی قوم؟ ہم نے تو ان بزرگوں کی زیارت کی الحمدللہ، ان کی جوتیوں میں میں بیٹھا ہوں جن کی تمہیں خواب میں بھی زیارت نہیں۔ 16 مہینے الحمدللہ شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ اور یہ وہ نوجوان تھا مقدروں والا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ یہ سارے شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیخ مدنی جب وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے فرماتے تھے قال صاحب الروضہ، اور لوگوں یہ روزے والا تمہیں یوں کہتا ہے۔ اس حالت میں وہاں تعلیم دی، اتنی غربت تھی۔ یوں لکھا ہے نقش حیات میں کہ ایک چھٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے۔ تنخواہ لے کر نہیں وہاں پڑھایا، وظیفہ لے کر نہیں پڑھایا، کسی حکومت کا جنٹ بن کے نہیں پڑھایا۔
اللہ والا اتنا بڑا عاشق تھا سرکار کا، شام کے تھوڑے سے اندھیرا ہوتی مدینے کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتے، چھلکے اکٹھے کر لاتے، ان کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا چبا کر اوپر سے پانی پی کر رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین ایمان کی بھی حفاظت کی، اور 70,000 شاگرد مولانا مدنی کا عرب میں ہے، 70,000 شاگرد، ایک ایک بزرگ کو لے لو، کمال ہی کمال کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی اتنی بڑی اصلاح فرمائی، 1300 کتاب لکھ کر دے گئے کہ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ بات ہے ساری عمل کی، نہ دولت میں بگڑو، نہ عورت کے پیچھے بگڑو، نہ حکومت کے پیچھے بگڑو، یہ تین ہی چیزیں تو برباد کرتی ہیں آدمی کو۔ لوگ اولیاء کرام کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ پچھلے دنوں ملتان شہر میں میری بھی عمر گزر گئی، 6-7 آدمیوں کی ایک پارٹی آئی اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ گھر میں سے 25,000 روپیہ گم ہو گیا۔ میں نے کہا پھر میں نے تو نہیں کیا نا گم؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اتنا بڑا عالم ہے، جگہ جگہ تیری کیسٹ چلتی ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں، شوق کرتے ہیں، ہم پوچھنے آئے ہیں کہ وہ ہمارا روپیہ کس نے ایمانداری کی بات کی نا کہ مجھے پتا نہیں، وہ ماننے ہی نہیں۔ پھر میں نے ان کو اٹھانے کے لیے ڈکوسلا مار دیا، میں نے کہا 12,500 لوں گا پھر بتاؤں گا۔ وہ تو غریب بچوں کے پیسے ہیں، وہ تو غریب آدمی ہے۔ میں نے کہا اب سارے چلے گئے، اب امیر ہے وہ۔ نماز کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، قرآن کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، ایسی ایسی باتیں پوچھنے آتے ہیں کہ بتا ہمارا پیسہ کون لے گیا، اور میں نے کہا علاقے کے تھانے دار سے پوچھ لے جا کے، مجھے کیا پتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، شہری کھاتا تھا گھر والوں کے ساتھ۔ اس کو پتا تھا کہ شہری میں دودھ جلیبی چلتی ہے، سوئیاں چلتی ہیں، کھیر چلتی ہے، تو گھر میں سے کسی نے کہہ دیا بدبخت تو روزہ تو رکھتا نہیں، شہری کھاتا ہے۔ کہنے لگا ہاں مجھے پکا کافر بنا دو، میں روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم شہری تو کھاتا ہوں نا، تم مجھے پکا ہی کافر بنانے لگے ہو۔ مطلب کی بات اس نے بھی ڈھونڈ لی۔ اور آج کل تو بڑے عجیب ماحول بنے ہوئے۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آگے رکھ کر نماز پڑھنے لگا، تو کن کی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا کوئی لے نہ جائے، اور چور کی بھی نگاہ تھی نمازی میں۔ نیک بن گیا، مبلغ بن گیا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوتا بھی تارتے ہیں۔ اس نے ذرا نیچے کی جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ کوئی ایک طریقہ واردات ہے ملک میں، رات دن یہی چیزیں ساری سوچی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کون سا ولی ہے جس نے غلط تعلیم دی ہو؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ بابا بلے شاہ جن کی تم رات دن یہ گانے بجانے میں کافیاں سنتے رہتے ہو، کام کی بات پھر بھی نہیں پکڑو گے انشاءاللہ۔ بڑی عجیب بات کہی بابا بلے شاہ نے، فرمایا علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال
حزین ہے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑ مریے شہر مدینے اللہ کی وحدانیت اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا جب تک دماغ اور دل میں خون کے قطرے قطرے میں نہیں بچ جائے گا ولی ہو ہی نہیں سکتا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کمبل عدل کرتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے ہو عدل کرتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے ہو اور فضل کرتا بخش جاون میں جے مکالے ہوں. کیا اولیاء کرام کی تعلیم ہے. خواجہ غلام فرید کہتا ہے اٹھ فرید جارو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پرید. کیا اولیاء کرام نے تعلیم دی ہے ساری زندگی. جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں زناکاری سے منع کرتے ہیں نماز کی پابندی کا ہر وقت خیال دلاتے ہیں. یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنی. بڑے بڑے اکابر آئے اس دنیا میں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم آدمی پھر بھی جیل میں ڈلوا دیا. پتا کیا جرم بنایا کہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیوں کیا. مگر دیکھو جی وہیں عربی لکھی ہوئی ہے وہیں است پست لکھ دیا. توبہ قرآن بدل دیا. اور اصل خیال یہ تھا کہ اگر قرآن کا مفہوم لوگوں تک پہنچ گیا ہماری پوجا کون کرے گا. گوالیار کے جیل خانے میں ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. بادشاہ نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے یہاں بلایا تو ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس میں سر جھکا کے آدمی داخل ہوتا تھا تاکہ قدرتی سجدہ ہو جائے بادشاہ کو. تو سرکاری ملازمین سے کہا کہ آپ لوگ اس کھڑکی سے لانا خود بخود یہ اندر آئے گا نا جھک کے اندر سے گزرے گا ویسے گزر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ والے بڑے سیانے ہوتے ہیں. جب مجدد صاحب وہاں پہنچے تو نیچے سر پہلے گزارنے کے بجائے پہلے دونوں پیر پھنسا دیے. پہلے ٹانگیں اندر نکال لی پھر یوں سر بلکہ اور اونچا ہو کر کے یوں نیچے کو اندر گئے. بادشاہ کہنے لگا یہ نہیں قابو آنے کا. تو گوالیار کے جیل خانے میں بند کر دیا. تو دورے پہ بادشاہ آیا تو جیل میں سے آواز آ رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ ادھر جیل خانہ ہے. انہوں نے کہا اس میں اللہ اللہ کرنے والا کون آ گیا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ایک قیدی آیا ہے 4 مہینے ہو گئے سارے جیل خانے کو اس نے ولی بنا دیا. اس طریقے سے اللہ اللہ کا ضرب لگائی. اس طریقے سے سکھایا. تمام لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتایا. مولانا جعفر تھنیسری ہمارے ضلع کرنال پانی پت کے علاقے کے میری برادری کا ایک جوان تھا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. خلافت تحریک کے اندر شامل ہو گیا. انگریزوں کو پتہ چل گیا. مولانا لکھتے ہیں کہ میری جتنی جائیداد تھی ساری پورک کر دی اور بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کے دڑام دڑام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. مولانا فرماتے ہیں مجھے گرفتار کر کے امبالہ جیل میں لایا گیا. میں نے آگے آ کے دیکھا کہ 2 عالم دین اور بیٹھے ہیں جیل میں اور بیٹھے ہیں. اور یہ ایسا زمانہ تھا فرانسیسی مورخ بھی لکھتا ہے مسٹر گیبن انگریز بھی لکھتا ہے کہ دلی سے پانی پت تک دلی سے لے کر مراد آباد تک دلی سے لے کر چاروں طرف
4000 عربی مدرسے تھے، جب انگریز بے ایمان سے ٹکرائے ایک طالب علم نہ بچا، روٹی پکانے والا لانگری بھی نہ بچا، اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا۔ اور یوں لکھا ہے علماء ہند کی شاندار ماضی میں کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی ٹہنی ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ایک تم لوگ ہو ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں بیٹھے گپے مارتے ہو، اجی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ چلو مولویوں نے غرق کر دیا تو اسی تار لو، تم اتارتے کیوں نہیں؟ اتنا بغض اور اتنی عداوت انگریز نے علماء کے خلاف بھری کہ آج تک لوگ قرآن اور اسلام کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ مولوی گالی بن گئی لوگوں کے لیے۔ بابو جتنی چاہے غداری کرے، جتنی چاہے بدماشی کرے، کوئی نہیں پوچھتا۔ کون ان چیزوں کو تمہارے سامنے رکھے؟ مولانا جعفر تھلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں عالموں کو انگریزوں نے پیدل چلایا، ایک ایک پیر میں 20-20 سیر لوہے کے کڑے بنا کے ڈال دیے اور چابک مار مار کے چلاتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے، 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ زندگی میں پھر آیا ہی کبھی نہیں۔ لاہور لایا گیا، فرماتے ہیں جیل میں ہمیں بند کر دیا گیا، تیسرے چوتھے دن ایک پرچہ ملا ہمیں کہ پرسوں تمہیں پھانسی دیا جائے گا۔ اب وہ جو آرڈر لے کر آیا تھا وہ قریب ہی کھڑا تھا تو تینوں مولوی بڑے خوش ہوئے، مبارک ہو مبارک ہو، آپس میں اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ جو آرڈر پھانسی کا لے کے آیا تھا نا وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ یہ کہنے لگے ہمیں بڑا انتظار تھا کب وہ وقت آئے شہادت کی موت ملے۔ ہم نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے نام پہ جو اپنا سر کٹا دے، قرآن ایمان کے پیچھے سر کٹا دے، خدا کہتا بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمیز نہیں رکھتے۔ اس نے جا کر انگریز کو بتا دیا کہ وہ مولوی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پھانسی آئیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اب مولویوں کو خوش کون ہونے دیتا ہے؟ انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، پھانسی کینسل کر دی۔ مولانا جعفر تھلیسری کو پتہ نہ چلا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ دن آیا تو میں نے گھاس کے ٹنکے چبا کر روزے کی نیت کر لی، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ سارا دن مار پڑی، سارا دن پٹائی ہوئی، بے ہوش رہے، رات کے وقت ہوش آیا تو روزہ یاد آیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے درخت کے پتے چبا کر روزہ افطار کر لیا۔ پھر لکھتے ہیں مجھے ایسے پنجرے میں بند کیا گیا، نوکدار تار لگائے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ موت آئے زبان پہ درود پاک ہو، آقا کے ساتھ پہ درود پاک پڑھتا پڑھتا چلا جاؤں، ہر لمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھتا رہا۔ اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔
فرماتے ہیں ساری زندگی میری تمنا رہی اے کاش پھر وہ پنجرا آئے، پھر میں اسی طرح درود پاک پڑھوں، پھر سرکار دو جہاں کا دیدار ملے۔ یہ غازی علم الدین شہید ہے سرکار رحمت اللہ علیہ، لاہور میں کرار نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جا کر اس کو قتل کر دیا۔ میاں والی جیل میں مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی